अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ। थोड़ी देर पहले हुकूमती प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, बहुत से सवालात उठाए गए, उनका जवाब लेने की कोशिश करेंगे। लेकिन एक सवाल जो मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग और दिलचस्प लगा वो बैरिस्टर ज़फरुल्लाह साहब का था कि उनसे सवाल पूछे गए थे 4 अपार्टमेंट्स के, वो कहाँ 1960 से हमारा कारोबार बीच में ले आए। लगता है उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं पढ़ा। अगर आप उस फैसले के 13 या 14 सवाल पढ़ लेते तो शायद आप ये सवाल ना पूछते, क्योंकि इस सवालों का जो 14 सवाल है उसका आगाज होता है गल्फ स्टील मिल से कि ये मिल कहां से आई, और उसके बाद उसमें फ्लैगशिप से लेकर जो तमाम कंपनियां आपने बनाई, बेयर सर्टिफिकेट, नीलसन नेस्कॉल और हिल मेटल एस्टैब्लिशमेंट, ये बनी कैसे, ये आखिरी सवाल है सर इसका। यानी ये तमाम सवाल घूमते हैं इस बात के गिर्द कि आपके सारे बिजनेस बने कैसे हैं। मेरा ख्याल है आपने वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं पढ़ा, सारी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट पढ़ के आ गए। आज जो समझ में आया इस प्रेस कॉन्फ्रेंस और जेआईटी की रिपोर्ट के बाद, यह बात समझ में आई कि हुकूमत जेआईटी को इतनी मुतनाजा क्यों बना रही थी। इंटरव्यूज और तहकीकात के दौरान शायद उनको यह पता चल गया था कि वो हो क्या रहा है। नई चीजें सामने आई, ऐसी चीजें भी सामने आई हैं इस जेआईटी की रिपोर्ट के मुताबिक जो हमारे कम से कम मेरे जाती तौर पर वहमो गुमान में भी नहीं थी। मियां साहब खुद दुबई में एक ऑफशोर कंपनी सीजी के मालिक निकले जी, 10,000 दरम की तनख्वाह वसूल करते रहे। ये रुक जाए, यहाँ पे मालिक हैं एक कंपनी के। ये वो किस्सा है जिसका कोई जिक्र नहीं था। क्यों परेशानी थी इतनी, ये रिपोर्ट के कुछ हिस्से अभी तो पूरी मैं भी पूरी रिपोर्ट नहीं पढ़ सका हूं। हिस्से देखकर पता चलता है असल में हुआ क्या। जब आपके सामने दुबई कंपनी का खत रखा जाए, दुबई की हुकूमत का, और कहा जाए सर वो तो हर चीज से इनकारी हो गए हैं, और आप उनके सामने अपनी पूरी डिफेंस गल्फ स्टील की लेकर जा रहे हो, कहें जनाब इनमें से तो एक भी बात सच नहीं है, तो बाहर आके फिर एक ही हो सकता है कहे कि ये सारी जेआईटी मुतनाजा है, ये हमारे खिलाफ है, ये हमारे खिलाफ साजिश कर रही है। जब आपसे पूछा जाए कि सर ये तो बताइएगा कि ये जो दस्तखत थे आपके ये कब किया आपने 2006 में, लेकिन सर ये तो फॉन्ट ही 2007 में आया है, तो आपने 2006 में कहा। फिर बाहर निकल के एक ही काम नजर आता था कि सारे 2 नंबर हैं, ये तो इमरान खान के साथ या पता नहीं कौन सी पार्टी के साथ है। ये वजह थी जो सुप्रीम कोर्ट की या जिस जेआईटी को इतनी गालियां क्यों पड़ रही थी। मुझे अब आहिस्ता आहिस्ता ये समझ आना शुरू हो गया है कि गाली क्यों पड़ रही थी। अब ये केस जो मियां साहब की जो कंपनी है, क्या ये नॉन डिक्लेरेशन का मसला है, ये भी एक सवाल है। एक चीज जो अब समझ में आ रही है, पूरी नून लीग कम अज कम डिनाई कर रही थी इस सारे मामले को, लेकिन ये मामला जिस तरह सामने आया है, अब उसके बाद 62-63 की तलवार शायद मियां नवाज शरीफ साहब के ऊपर सिर्फ ये जो कंपनी सामने आ गई उसके बाद भी लटक रही है, और इसके बाद मियां साहब की पूरी फैमिली, उनके बच्चों पर बहुत से सवालिया निशान है। और उसकी वजह यह कि अगर पर्जरी और फॉल्स डॉक्यूमेंट्स का यह इल्जाम भी साबित हो गया, बहुत बड़ी मुसीबत पड़ जाएगी। मरियम नवाज शरीफ साहबा के बारे में क्या सारा ये है कि नवाज शरीफ साहब अपनी सियासी पीढ़ी अब उनके हवाले करेंगे। जेआईटी का कहना है कि वो नीलसन और नेस्कॉल की बेनिफिशियल ओनर और मालिक हैं। मरियम नवाज साहबा 2011 तक बैरून मुल्क और पाकिस्तान में अपनी जायदाद को डिनाई करती रही हैं। क्या कहती थी सुन? वो कहते हैं कि मेरी 5 प्रॉपर्टीज हैं या 6 प्रॉपर्टीज हैं सेंट्रल लंदन में। मेरी सेंट्रल लंदन में प्रॉपर्टीज तो दूर की बात है, मेरी पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। मैं अपने वालिद के साथ रहती हूँ, और मुझे समझ नहीं आई कि मेरी और मेरी वालदा की और बहन भाइयों की प्रॉपर्टीज ये कहां से निकाल के ले आए हैं। पैनामा लीक्स में मरियम नवाज साहबा का नाम भी वजह तनाजा ऑफशोर कंपनियां और फ्लैट्स के मालिक के तौर पर सामने आया, तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक ट्रस्ट डीड पेश की थी जो तारीख के मुताबिक 2006 में उनके और उनके भाई हुसैन नवाज के दरमियान तय पाई थी, जिसकी रूह से वो सिर्फ एक ट्रस्टी थी और हुसैन नवाज साहब बेनिफिशियल ओनर थे। अब जेआईटी कहती है ये दस्तावेज भी बोगस है और सुप्रीम कोर्ट को गुमराह करने के लिए बोगस दस्तावेजात जमा करवाई गई हैं। ये बोगस कैसे साबित हुई? इस ट्रस्ट डीड में इस्तेमाल होने वाला कैलिब्रा जो फॉन्ट है, आप उसको कैलिबर जो भी कहते हैं आप उसको, बकौल जेआईटी 2007 में कमर्शियल इस्तेमाल में आया, और मरियम नवाज साहिबा कहती है कि ट्रस्ट डीड 2006 में साइन हुई थी। यानी ये फॉन्ट 2007 का है और 2006 में ये 2007 में कमर्शियल इस्तेमाल में आया। बना 2004 में, हुकूमत शायद ठीक कह रही है कि 2004 में बना है, लेकिन ये कम से कम वेबसाइट जो मैंने देखी उसमें लिखा कि 2007 में इसको कमर्शियल इस्तेमाल में दिया गया है। क्या ये रिकॉर्ड टेम्परिंग के जुमरे में आएगा?
یہ بہت بڑا ایک سوال جس کا جواب وہ دیں گے. وزیر اعظم نواز شریف لنڈن فلیٹس کی خریداری کے کچھ بتاتے تھے جس کی بنیاد دبئی کی گلف سٹیل مل تھی. وزیر اعظم کیا کہتے تھے ذرا سن لیجئے گا. دبئی اور جدہ کی فیکٹریوں کے حوالے سے تمام ریکارڈ اور دستاویز موجود ہیں. حضور یہ ہیں وہ ذرائع اور وسائل جن سے لندن کے فلیٹس خریدے گئے. لیکن اب وزیر اعظم کے اس دعوے کو اماراتی حکومت نے غلط ثابت کیا. یہ جے آئی ٹی نے نہیں کیا, یہ یاد رکھیے گا. یو اے کی گورنمنٹ کی جانب سے جو خط جے آئی ٹی کو لکھا گیا اس میں کہتے ہیں 25% شیئر کی فروخت کا کوئی ریکارڈ موجود نہیں ہے. یہ کل خط ہم دکھا چکے ہیں, میرا خیال ہے, مجھے یقین ہے ابھی بھی ہمارے پاس موجود ہوگا یہ خط اگر ہم دکھا سکیں. کوئی ریکارڈ موجود نہیں. 12 ملین درہم کی قطر منتقلی کا کوئی ریکارڈ نہیں ہے. جی ہاں, وہی قطر جہاں کے خط پر شریف خاندان کا پورا دفاع موجود تھا. حسین نواز صاحب نے کہا دبئی کی گلف سٹیل مل پر اس حد تک ان کا تکیہ تھا کہ اس کے سکریپ کی خریداری انہوں نے جدہ میں سٹیل مل جو یہ تھی اسی سے خریدا. یہ بات انہوں نے بار بار کہی, لیکن یہی بات جب یہ جو یو اے کی گورنمنٹ کی طرف سے خط آیا انہوں نے کہا ہمارے کسٹم ڈپارٹمنٹ کے پاس کسی سکریپ کی شارجہ یا دبئی سے جدہ منتقلی کا کوئی ریکارڈ موجود نہیں ہے. یہ بات بھی غلط ثابت ہو گئی. جے آئی ٹی اپنی رپورٹ میں لکھتی ہے کہ انہوں نے شریف خاندان سے ڈیٹا, یہ میں آخری بات ہے اس کے بعد میں مہمانوں کی طرف آتا ہوں. یہ شروع میں ہی کہتے ہیں, بڑا دلچسپ ایک آرگومنٹ ہے جو انہوں نے دیا. انہوں نے کہا ڈیٹا ڈسکلوجر کانسنٹ مانگا تھا لیکن شریف خاندان نے اس سے انکار کر دیا. اب یہ ہے کیا ڈیٹا ڈسکلوجر کانسنٹ, ہوتا کیا ہے؟ یہ اس کے تحت آپ کسی کو بھی پاور آف اٹرنی دے سکتے ہیں کہ وہ آپ کے بینک اکاؤنٹس اور پراپرٹی کی تفصیلات حاصل کر سکتے ہیں. مجھ پہ اگر کوئی جھوٹا الزام ہوگا اور تحقیقاتی ایجنسی کہتی ہے مجھے یہ آپ اختیار دے دیں کہ میں آپ کے اکاؤنٹس چیک کر لوں, تو ظاہر ہے میرا کام ہے, میں یا بہتر یہ طریقہ ہے کہ آپ کہیں جی بالکل یہ رہا کنسنٹ, یعنی میری طرف سے میں آپ کو یہ دیتا ہوں. لیکن اس کی طرف سے انکار کر دیا گیا تھا. یہ شروعات میں لکھتے ہیں. شفقت محمود صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے, بہت شکریہ. ترجمان پاکستان تحریک انصاف کے محمد مالک صاحب تجزیہ نگار جرنلسٹ ہے, بہت شکریہ آپ کا. سمیع ابراہیم صاحب بھی تجزیہ نگار جرنلسٹ, بہت شکریہ آپ کا. عرفان قادر صاحب سابق اٹارنی جنرل ہمارے ساتھ موجود ہیں لاہور سے. سر 4 ابھی پریس کانفرنس میں نے سنی ہے حکومت کی طرف سے. مسئلہ یہ, ڈار صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی ہے, ایک ایک الزام کا انہوں نے ایک ایک کر کے جواب دیا. آپ اگری کریں آپ ڈس ایگری کریں, میں اس بات میں نہیں جاتا ہوں. ایک ایک چیز کا جواب دیا. اتنے الزام حکومت کے اوپر لگے وزیر اعظم اور شریف احمد, ایک کا بھی جواب نہیں. صرف اتنا کہہ رہے ہیں کہ ہاں یہ آپ نے کیا کر دیا. آپ نے الفاظ میرے منہ سے لے لیے, کیونکہ میں نے بھی نوٹ کیا کہ اپنا دفاع بڑے زور شور سے کر رہے ہیں لیکن نواز شریف کا اور اس کا کوئی ذکر ہی نہیں کیا. ایکچولی اگر آپ ذرا غور کریں نا کاشف, ہوا یہ کہ جب یہ معاملہ نکلا ان کو ذرا پہلے پتہ لگ گیا. جب انہوں نے پہلے پتہ لگا تو انہوں نے سوچا کہ اس کو تھوڑا ڈسکلوز کر دو تاکہ یہ نہ ہو کہ لوگوں کو آئے کہ یہ کہاں سے آگے. ہینس وہ حسین کی سٹیٹمنٹ سے الحمدللہ یہ ہماری پراپرٹیز تھی. اس کے بعد یہ گھڑنے لگ گئے, انہوں نے ساری سٹوری کو دیکھا, ایک نیریٹو بنایا اور پھر دیکھا کہ اس نیریٹو میں کمزوریاں کہاں ہیں اور اس کے لیے ہمیں چاہیے کیا. ایک تو یہ سارا گلف سٹیل کا ڈرامہ بنایا گیا, اور گلف سٹیل کا ڈرامہ بنانے کے لیے پھر اس کے لیے ان کو بہت ساری چیزیں چاہیے تھیں. ایفیڈیوٹ طارق شفیع کا بنایا گیا جو کہ بائی دی وے جے آئی ٹی نے کہا ہے کہ جعلی ہے. جگہ جگہ انہوں نے کہا کہ کیوں جعلی ہے, میں وہ تو میں پڑھ چکا تھا سر. پھر اس کے بعد انہوں نے سوچا کہ اب اور کیا کیا جائے. انہوں نے پھر مریم کا وہ سارا بنانا شروع کر دیا کہ نہیں جی وہ بینیفیشل اونر نہیں ہے. پھر یہ ٹرسٹ ڈیڈ بنائی انہوں نے, اس میں پکڑے گئے. انہوں نے سارا جو بنانا شروع کیا اس میں جتنی کمزوریاں جہاں اور سب سے بڑی جو کمزوری ان کو نظر آ رہی تھی وہ یہ تھی کہ یار یہ پیسے کا کیسے ایکسپلین کریں کہ یہ پیسہ گلف سٹیل تو چلو ہم نے بنا لی, ہم نے 12 ملین درہم بھی کلیم کر لیے, لیکن یہ 12 ملین سے ہوتے ہوتے 4 فلیٹ کیسے بن گئے. تو انٹر دا قطری کو انہوں نے راضی کیا, اس سے ایک عجیب سا خط لے لیا اور اس میں کہا کہ ان کو یہ پتہ نہیں تھا کہ یہ بھی ممکن ہوگا کہ اس طریقے سے سپریم کورٹ اس کی کاگنیزنس لے, یہ بھی ممکن کہ ایک جے آئی ٹی بنے اور یہ ساری چیزیں کھنگالی جائیں. تو اب یہ بالکل ٹوٹلی ایکسپوز ہو گئے. اور کمال کی بات یہ ہے, میرا خیال ہے کہ اس کے اوپر بہت سارا ہمیں مزید تھوڑا کام کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو ایف زیڈ ای کیپٹل ہے
میاں شاہ صاحب کی جو آف شور کمپنی، اور اس کی پراپرٹیز کیا، اور اس میں ایک اور ایسپیکٹ ہے جس کے بارے میں مجھے اتنا علم نہیں ہے، میں نے کبھی باہر کی کوئی سٹیزن شپ یا یہ چیزیں یا گرین کارڈ ٹائپ چیز نہیں لی ہے. یہ اقامہ کیا ہوتا ہے؟ کیا وزیر اعظم پاکستان اقامہ لے کے رہ سکتا ہے؟ کہ یہ کیا، مجھے اقامہ، مجھے کسی نے کہا یہ کام کرنے کی اجازت ہوتی ہے، ورک ویزا ہے. تو نواز شریف صاحب کو اقامے کی ضرورت پڑی، ان کو 10,000 درہم ہر مہینے لینے کی تنخواہ لینے کی ضرورت پڑ گئی. یہ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ یہ دوسرا. میں یہ اگر آپ دیکھیں جو طارق شفیع صاحب کے ایفیڈیوٹ، ان سے کہا گیا کہ جو پہلا ایفیڈیوٹ انہوں نے جمع کرایا جو جس میں انہوں نے اگریمنٹ کی بات کی، جو ان کا اور ایلی کے درمیان اگریمنٹ ہوا، تو انہوں نے کہا جی ٹیکنیکلی اور قانونی طور پہ تو اگریمنٹ ہو نہیں سکتا، اس کے لیے آپ کو بینک گارنٹی چاہیے، وہ تو آپ نے لی کوئی نہیں. تو انہوں نے کہا ہاں یہ اگریمنٹ پھر ہم نے ایگزیکیوٹ نہیں کیا، ہم نے ایک اور اگریمنٹ کیا تھا. انہوں نے کہا جی اس کی کاپی دیتے ہیں. انہوں نے کہا وہ اس کی جگہ پھر پہلی والی کاپی. یعنی بار بار یہ جو بریک ڈاؤن کیا ہے نا جو جے آئی ٹی نے، وہ سوال پوچھا کہ جی آپ نے یہ کس طرح ہوا. انہوں نے کہا جی وہ میاں صاحب نے کہا تھا. تو بعد میں پھر انہوں نے بہت سی پوزیشن اپنی چینج کی ہے جے آئی ٹی کے سامنے. سر کیا ہو رہا ہے مالک صاحب؟ مجھے میرا سوال یہ کہ یہ تو ٹیکنیکلٹیز آپ کو ساری دنیا بتاتی رہے گی کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا، لڑ کیوں رہے ہیں؟ یہ کیا سپریم کورٹ سے لڑنا چاہ رہے ہیں؟ وجہ کیا لڑنے کی؟ میرا خیال ہے جی یہ تو اس وقت ایک بہت ایونٹس پہ ریاکشنز آ کے ایونٹ ٹو ایونٹ چلتی رہی سیاست. اب سوال ہے کہ آگے کیا ہونا ہے. اب سوال ہے کہ بڑے فیصلے کیا ہونے ہیں. اب فیصلے ہونے ہیں کہ اور جو پرائم منسٹر کے لیے سخت فیصلے ہیں، اور میرا خیال ہے اس وقت بال از ان ہز کورٹ. اب پرائم منسٹر کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ پہلے چل میں کیا فیصلہ کرنا کوئکلی بیکاز آئی وانٹ ٹو گو ٹو دا، یہ کہہ رہے ہیں 58(2)B اب کورٹ کے ہاتھ میں چلی گئی. دس از واٹ دے آر آئی سیئنگ. تھنک مین فیصلہ کو یہ کرنا ہوگا کہ 35 سال کی سیاست کے بعد 3 بار پرائم منسٹر بننے کے بعد وہ کیا چاہتے ہیں، ان کی لیگیسی کیا ہوگی. بیکاز میرا خیال ہے آنے والا کل اتنا امپورٹنٹ ہے جتنا جانے والا کل ہے. اور اب ان کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ ایک ذات زیادہ بڑی ہے کہ پارٹی کی کنٹینیوٹی زیادہ امپورٹنٹ ہے. دیکھیں جتنا مرضی کلیش ہو جائے، میرا نہیں خیال کہ پارلیمنٹ خطرے میں ہے، میرا نہیں خیال ڈیموکریسی خطرے میں ہے. میرا خیال ہے جو بہت بڑی چیز ہے کہ اگر ایک پولیٹیکل پارٹی، جو سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے اس وقت، اس کا اپنا فیوچر، آئیڈیالوجی اور کنٹینیوٹی، اور اس سے ایک ملک میں اسٹیبلٹی. اس ملک میں اگر کوئی سا کانفنٹریشن اوائڈ کروا سکتا ہے، کوئی ایک اداروں میں ٹکراؤ اوائڈ کروا سکتا ہے، جو اور پولیرٹی پکڑ کے کھڑے ہوئے ہیں. میری بات سنیں، دنیا میں چلے آپ اصولی طور پہ تو 2 ججوں نے آپ کے خلاف فیصلہ دیا تھا، کہا تھا میرا خیال ہے پرائم منسٹر گرد جو گھیرا ہے ایک بہت تگڑا قسم کا، وہ چلڈرن آف کانفلکٹ کا ہے، جن کو میں کہتا ہوں، جو بینیفیشریز ہوتے ہیں ایک کانفلکٹ کی سچویشن کے، اور اس میں پھر بات کر سکتے ہیں. اور دیکھیں کوالٹی تو نہیں ہے، کسی کو ہمت نہیں پڑ رہی ان کو. کوالٹی آف ڈیسیجن جو سی ہے نا، اس میں کوالٹی آف ایڈوائس کا بڑا انپٹ ہوتا ہے. اور اگر آپ جس سارے اس پاناما کے ایشو کو دیکھ لیں، مجھے نہیں پتا کس نے ایڈوائس کیا تھا کہ بچوں کو آپ بھیج دیں انٹرویو دینے ٹیلی ویژن پہ. حسین کو کس نے بھیج دیا، وہ بات کھلی تھی. مجھے نہیں پتا کہ کس نے تھی. ہمارے پلے ککھ نہیں تھا، یہ آپ نے سارا کچھ دیا. کہ وہ جو پرائم منسٹر سے کیٹیگوریکل سپیچز کروانی تھی وہ کیا بنتی تھی، اور خاص طور پہ جو ان کی اسپیچ رائٹنگ کا کانٹینٹ تھا، آپ نے تو خود بروا دیا بندے کو. تو شروع سے لے کے اینڈ تک حضور یہ ہے وہ ذرائع. دیز آر بیڈ ایڈوائسز، بیڈ سٹیپس، اسٹریٹجک. ہر جگہ یہ آپ انسیڈنٹس کو، جب ایونٹس کو ریاکٹ کریں بجائے سے کہ آپ اسٹریٹجکلی رسپونڈ کریں، تو پھر یہی نتائج نکلتے ہیں. 58(2)B عدالتی شروع ہو گئی ہے. عرفان قادر صاحب پوچھو گا، میرا خیال ہے مجھے عرفان قادر صاحب انہوں نے کہا عدالتی 58(2)B بنانے کی کوشش ہو رہی ہے. از دیٹ کریکٹ؟ ایک حکومت الزام لگا رہی ہے یا کہہ رہی ہے کہ میں نہیں سمجھتا. میں آپ سے اس بات پہ میں اب یہ نہیں سمجھتا. پاکستان میں جب بھی 58(2)B ختم کی گئی ہے، جو کہ اب بھی اس وقت نہیں ہے، اس سے پہلے بھی جب نہیں تھی، تو اس وقت پھر یہ ہوتا تھا کہ ہمیشہ یہ ہوا ہے کہ پھر افواج پاکستان کو ملک کو جمہوریت اور آئین کی راہ پہ گامزن کرنا پڑا ہے. اور آج اسی طرح کی اگر انہوں نے صورتحال پیدا کی تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی عدالتی 58(2)B ہوگی، کیونکہ عدالتی جو بڑے کرتے دھرتے تھے وہ تو عدالتیں چھوڑ کے خود سیاست میں آ چکے ہیں. تو اس طرح میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان کی افواج جو ہے اس دفعہ وہ موقع دے گی کہ عدالتی 58(2)B ہو. عدالتی 58(2)B نہیں ہوگی. ہاں یہ سیاستدانوں کو چاہیے کہ اگر کسی طرح سے اس کو یہ خلفشار سے بچا سکیں
کیونکہ آئین کی جو صورتحال ہے وہ تو بڑی کلیئر ہے. یا تو پرائم منسٹر صاحب ایڈوائز کر سکتے ہیں صدر پاکستان کو اور اسمبلی ڈیزالو ہو سکتی ہے, جو کہ لگ رہا ہے کہ وہ نہیں ایڈوائز کریں گے. اور اگر صدر پاکستان کو پرائم منسٹر صاحب ایڈوائز نہیں کرتے اور کورٹ کے ساتھ اس طرح کی کانفرنٹیشن کرتے ہیں کہ لا اینڈ آرڈر جو ہے وہ کیوٹک لیگل آرڈر ہو جاتا ہے پاکستان کا, تو پھر ایک ہی رستہ رہ جاتا ہے اور وہ ظفر علی شاہ کیس کا ہے. اور اگر پی ٹی آئی کی پٹیشن آپ نے پڑھی ہو تو اس میں جو آخری لیگل گراؤنڈ ہے وہ یہی ہے کہ اگر تمام ادارے کام نہ کر رہے اور ملک جو ہے وہ آئین کی راہ پر گامزن نہ رہے تو پھر افواج پاکستان کی کیا ذمہ واری ہے. تو کیا عدالت کو اس وقت افواج پاکستان کی طرف نہیں جاتے فی الحال, میرا خیال ہے افواج پاکستان کو فی الحال چھوڑ دیتے ہیں, ان کو باہر رکھیں, ان کو کہیں وہ اپنا کام کریں, وہ بڑی ضرورت ہے ان کی ہمیں. اس وقت ایک جنگ بھی چل رہی ہے اندر بھی اور باہر بھی, ان کا یہ کام بھی نہیں ہے 58(2) بھی نہیں. کیا یہ اتنا کڑمس پا دو ہر ادارے کے خلاف کیوں؟ وہ تو ایک اسٹریٹجی ہے ان کی کہ اتنی دھول اڑا دو, اتنا وہ آپ ہنگامہ کھڑا کر دو کہ اصل بات سے لوگ ہٹ جائیں. لیکن کاشف ایک چیز اگر آپ غور سے دیکھیں نا, مجھے ایک بات لگ رہی ہے مسلم لیگ نون کے اندر, ابھی آپ دیکھیں رات خواجہ آصف صاحب نے اس بات سے اپنے آپ کو ڈسٹنس کیا ہے یہ کہہ کے کہ میں یہ نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی روایتی سازش ہو رہی ہے, یہ ہمارے پاس ہے میرا خیال ہے. اگر اچھا پھر دوسری بات, چودھری نثار علی صاحب جو ہیں وہ کسی میٹنگ میں نہیں آ رہے. مسلم لیگ نون کے اندر جو میری جو لوگوں سے بات ہوئی ہے اس میں ایک یہ آواز پیدا ہو رہی ہے میاں صاحب کے ساتھ, جو بھی مالک صاحب جس کا ذکر کر رہے تھے, کہ اس معاملے میں ہمیں کنفرنٹیشن میں نہیں جانا چاہیے. خالد صاحب کی ساؤنڈ سننی چاہتے ہیں, انہوں نے کل ایک پروگرام میں یہ بات کہی ہے, ذرا سنائیے گا خالد صاحب نے کیا بات کی. ذاتی رائے ہے میرے ساتھیوں, جس طرح آپ نے کہا کہ انہوں نے بیانات دیے ہیں, ہمارے دوسرے اکابرین نے یہ بیانات دیے ہیں, لیکن وہ جو روایتاً سازش جس کی ذکر میں کر رہا ہوں وہ اس قسم کا کوئی جو ہے نا میں پوری طرح اس کو ڈسکاؤنٹ کرتا ہوں, اور اس چیز کو جو ہے نا میں کم از کم اس چیز کو میں سپورٹ نہیں. اس بھائی صاحب یہ بہت بڑی بات آپ نے کی ہے. وزیر دفاع یہ کہہ رہے ہیں کہ جس کا ذکر کر رہے ہیں میں اس کو ڈسکاؤنٹ کرتا ہوں سازش نے. بریک کے بعد ذرا یہ بھی کہ سازش کوئی نہیں, کیونکہ آج بھی سازش کے نعرے مارے گئے, لیکن دوسری طرف یہ گو نواز گو کے نعرے لگنے شروع ہو گئے ہیں, جگہ جگہ سے آواز آنی شروع ہو گئی. کس حد تک سسٹین کر پائے گی یہ حکومت یا وزیر اعظم صاحب, کیا کرنا چاہیے ان کو, اس پر بھی بات کریں گے. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آپ کے ساتھ. ویلکم بیک ناظرین. آج یہ لمحہ بلمحہ جو بدلتی صورتحال ہے سیاسی, اس پر اب کوشش کر رہے ہیں ذرا ان پٹ لینے کی. یہ 20 سالوں کا کام 2 مہینے میں کیسے کیا ایس جی آئی ٹی نے, یہ آج سوال اٹھایا حکومتی وزیروں نے, میں کہا ذرا آپ سے ہی پوچھ لوں. یہ کہنے کا مقصد ان کا یہ تھا کہ اس کے پیچھے کچھ اور ہے. وہ جو نیریٹو بلڈ کر رہے ہیں کہ یہ فوج نے کیا ہے, کہ رانا ثناء اللہ نے کہا یہ 4 سال میں تیار ہوا ہے, خواجہ سعد رفیق صاحب نے کہا یہ 10 مہینے میں. فوج کو امپلیکیٹ کرنا ہے, فوج کو ملوث کرنا ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بچت صرف اسی میں ہے کہ جو کچھ بھی ہے ہم یہ کہیں یہ نیریٹو ہے نا, نیریٹو ہے. ایک جواب تیار کیا گیا ہے, اس میں سازش آپ کو ہر جگہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب خالد صاحب کہتے ہیں فوج کے خلاف نہیں ہے, کوئی فوج کا ذکر کرتا ہے, کوئی عدالت کے پیچھے جاتا ہے. خواجہ سعد رفیق صاحب تو بیرونی ڈائریکٹرز میں چلے گئے. اب وہ بیرونی ڈائریکٹر کون؟ ایک بات یاد رکھیں, جب بھی یہ جے آئی ٹی میں بھی پیش ہوئے تو یہ جو جے آئی ٹی کے اندر جو بات ہوتی تھی وہ نہیں کرتے تھے, کاغذ لکھا ہوا لے کے آتے تھے. پہلے دن سے انہیں پتا ہے کہ ان کے پاس نہ منی ٹریل ہے نہ یہ سے بچ سکتے ہیں ایک نیریٹو معاملے کو بگاڑنے کے لیے, اپنے آپ کو مظلوم بنانے کے لیے. سعد رفیق صاحب نے کہا بعض ڈائریکٹر ملک سے باہر ہیں, ان کے اداکار ملک کے اندر ہے, مرکزی کردار عمران خان ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ مجھے ایگزیکٹ جواب دیں, پر مجھے بتائیں آپ کا ہنچ کس کے اوپر ہے, وہ کس کا ذکر کر رہے ہیں جو بیرونی ڈائریکٹر. جب میں نے یہ سنا تو مجھے آنیسٹلی سمجھ نہیں آئی. میں نے کہا یہ کس قسم کی بات کر رہا ہے کہ باہر ڈائریکٹر ہیں, مجھے سمجھ نہیں آئی. کیونکہ باہر کون ہے اس وقت جس کی طرف کوئی اشارہ بھی ہو سکتا ہے؟ ٹرمپ کے ساتھ یہ باہر ہی ہے نا سر. میں تو آپ سے پوچھ رہا ہوں, دیکھیں اسرائیلی وزیر اعظم بھی ہو سکتا ہے. اسرائیلی وزیر اعظم سر کیا بات کر رہے ہیں آپ. مودی تو ہرگز نہیں ہو سکتا. نہیں میرا خیال مودی بھی ہو سکتا ہے. نہیں مودی نہیں ہو سکتا. Sells as an argument, but I want to know when you say that when you give an argument, come up with a logical argument. He's right. Is he talking about کیا وہ جب کچھ انہوں نے کہا راہیل شریف, کیا اس کا مطلب راہیل شریف؟ جب کچھ کہنے کو نہ ہو تو پھر آپ اس قسم کی کنفیوژن پھیلانے کے لیے, اب آپ ساری سعد رفیق کی پریس کانفرنس دیکھیں, ہمیں زیادہ تنگ نہ کرو, ہم بھی کر دیں گے, لوہے کے چنے تھے نا, لوہے کے چنے فلانا, یہ مطلب کیا باتیں کر رہے ہیں. لوگوں کے دانت ٹوٹنے تھے. لوگوں کے دانت ٹوٹنے کیا ہو گیا لوگوں کے دانت. اور مجھے تو ابھی آپ جے آئی ٹی کی بات کر رہے تھے, مجھے تو یہ حیرانی ہوتی تھی
کہ یہ اندر جاتے تھے, بلاتی JIT تھی, باہر آ کے نا عمران خان کو شروع ہو جاتے تھے. سو مقصد یہ ہے چھوڑ دیتے تو بہتر ہوتا. ایک اور ہمارا ملک جو ہے نا, وی آر ناٹ یوزڈ ٹو دس کہ کمپیٹنٹ پروفیشنل لوگ بیٹھ کے جب اپنا کام بغیر کسی یا بہادری سے جب کرتے ہیں تو ہمیں عادت نہیں ہے, ہمیں آج تک کبھی ایسی سیاسی گالیاں نکالنے کی ہمیں عادت ہے. تو اس لیے ہم تو یہ تصور نہیں کر سکتے کہ یہ رپورٹ جو ہے یہ واقعی انہوں نے 2 مہینے میں کمپیٹنٹ پروفیشنل سے لکھی ہے. بعض ڈائریکٹر باہر ہیں, اداکار ملک کے اندر ہیں. یہ 20 سال کی رپورٹ میں یہ عرفان قادر صاحب سے پوچھوں گا, اس کے بعد ذرا کوئکلی مجھے جواب دیں اس چیز کا. کون ڈائریکٹر آپ کے ذہن میں کیا بات آتی ہے جب سعد رفیق کو سنتے ہیں, وہ کس کی بات کر رہے ہیں؟ دیکھیں لائٹر نوٹ, میں ہر پولیٹیکل سٹیٹمنٹ کو ریشنلائز کرنے کی کوشش نہیں کرتا, بکاز پھر تو بندہ پاگل ہو جائے, یہ ہو نہیں سکتا. لیکن 2-3 بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹس ہیں. دیکھیے UAE گورنمنٹ نے جو رسپانس دیا, جو ان کے لیے لمحہ فکریہ سب کو سوچنا چاہیے. انہوں نے جبل علی کی انفارمیشن دی, کمپنیز دی. جبل علی کی انفارمیشن کے اوپر UAE گورنمنٹ بہت زیادہ سیکریٹو زیادہ ہوتی ہے, بیکاز اس کو ڈیولپ کر رہے ہیں زون. میرے خیال میں اس کے اندر قطر فیکٹر بھی بڑا پلے کیا ہے, جو ابھی ان کی قربت ہے قطر سے, اور کہاں UAE کھڑا ہوا ہے, جس طرح سعودی عربیہ میں ہوا. یہ فیکٹرز اپنی جگہ ہیں, لیکن ایشو سب سے بڑا یہ ہے تو ٹھیک دی ہوگی نا, غلط تو نہیں. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ میں بات کر رہا ہوں 12 ملین اور وقت ہے تمہاری ایسی کہ تم پولیٹیکلی میں بات کر رہا ہوں کہ وہ ریکارڈ جو ودہولڈ بھی ہو سکتا تھا نہیں کیا گیا, which is a very big خبر کی صحت سے اس خط کی صحت سے انکار نہیں ہے, یہ ضرور آپ کہہ رہے ہیں کہ پولیٹیکلی اس کو روکا جا سکتا ہے. میں یہ دے رہا ہوں کہ اب سب کو یہ سوچنا ہے, انکلوڈنگ دا پرائم منسٹر اینڈ ایوری ون, کہ اب ہم بڑے انٹر کنیکٹڈ دنیا میں رہ رہے ہیں, جہاں پہ خالی انفارمیشن شیئر نہیں ہوتی, کنسرنز بھی شیئر ہوتے ہیں. اور آپ کئی باری چھوٹی دائرے میں پھرتے پھرتے آپ سڈنلی یو اسٹیپ انٹو اے بگر سرکل اینڈ یو گیٹ کرشڈ. تو ہر چیز کو بڑا سیریسلی اوے کرنے کا ٹائم آ گیا ہے. ان کی جو پولیٹیکل ریئل اسٹیٹ جس کو میں کہوں گا, وہ PMLN ایک بہت بڑی پولیٹیکل ریئل اسٹیٹ ہے. اب اگر خواہش ہے کسی کی کہ پولیٹیکل ریئل اسٹیٹ ایک پرٹیکولر بندے کو چلے جائے یا بندی کو چلی جائے, لیڈرشپ کے اندر بھی لوگ ہوں گے جو چاہیں گے پولیٹیکل لیڈرشپ میں ہمیں اس ریئل اسٹیٹ میں ہمیں حصہ ملنا چاہیے. تو بڑی 5-6 بڑی ہی زاویوں سے ایڈوائسز آ رہی ہوں گی, جو خالی یہ خالی ہاکس اور پیس میں ڈیوائیڈڈ نہیں ہے صرف اوپینین. اس میں فیوچر اپنا ہر کوئی اپنے پتے بھی لگا رہا ہوگا. تو میاں صاحب کو جو مشورہ دیا جا رہا ہے اس میں یہ بھی ہے کہ میں کیا چاہتا ہوں. ایک منٹ اس لیے آئی تھنک پرائم منسٹر کو بہت سمجھنا ہوگا. کہہ رہے ہیں کہ UAE والے ان کے خلاف سازش کر رہے ہیں, یا وہ کہہ رہے ہیں کہ جو BVI والے ہمارے خلاف سازش کر رہے ہیں. نہیں آپ سمجھ کیا یار, ایک تو نکلا ہے کبھی PTI موڈ سے ہر چیز کو وہ کچھ اور بات کریں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب کئی باری یہ یہاں ہم نہیں ریلائز کرتے, ہم سمجھتے ہیں ہر چیز جو ڈومیسٹک ایشو ہے وہ ڈومیسٹک ہی رہتا ہے. آپ کی بڑی چیزوں سے یو گیٹ ہٹ بیکاز یو آر ان دا رانگ پلیس ایٹ دا رانگ ٹائم. اس وقت میرا خیال ہے جو یہاں سے اتنی کوآپریشن آئی ہے UAE میں, کیوں آئی؟ He was at the wrong place at the wrong time. میں نے کہا نا کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ UAE والے جو ہیں وہ ایکسٹرا جو انہوں نے کوآپریٹ وہ کہہ رہے ہیں کھل کے انہوں نے جو آپ کو جواب دے دیا, شاید اس کی وجہ خارجہ پالیسی شاید آگے معاملات ہو سکتے ہیں. قسمت خراب چل رہی ہے نا. عرفان قادر صاحب ڈائریکٹر ملک سے باہر ہیں, آپ کچھ اس کی لاجک بنا پائے اپنے دماغ میں کہ کیوں کس کی طرف اشارہ تھا؟ سوری, کون ملک سے باہر ہیں جی, ذرا پھر سے بتائیے. سعد رفیق صاحب نے کہا یہ جو سارا ڈرامہ چل رہا ہے اس کے ڈائریکٹر ملک سے باہر ہیں, اداکار ملک میں ہیں. کون ڈائریکٹر ہو سکتا ہے, کوئی ذہن میں ہے آپ کے کس کی طرف اشارہ کرے؟ میرا خیال ہے انہوں نے ایک جنرلائز سٹیٹمنٹ دی ہے جس سے وہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ شاید آؤٹ سائڈ فورسز جو ہیں وہ یہ ساری چیز کو ڈائریکٹ کر رہی ہیں پاکستان میں. اور انہوں نے میاں نواز شریف نے کٹ پتلی کی طرف بھی اشارہ کیا کہ یہ تو سب یہ کٹ پتلی کا تماشا ختم ہونا چاہیے. آپ کو اس میں لاجک اور میرٹ نظر آتا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ کٹ پتلی جیسے باہر سے کنٹرول ہو رہی ہیں. لیکن میں تو یہ کہتا ہوں کہ سپوزنگ یہ سارا معاملہ جو ہے اگر واقعی میاں صاحب جو ہیں وہ انوسنٹ ہیں اور انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا, تو پھر جس طریقے سے یہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں, تو اگر اپنے آپ کو بھی یہ اتنے آنسٹ ہوتے ہوئے بھی ڈیفینڈ نہیں کر سکتے تو مجھے افسوس ہے کہ پھر یہ ملک کو کیسے چلائیں گے. تو سر ویسے چلے میں کیونکہ آپ نے جانا, میں آپ سے 2-3 چیزیں اور بھی پوچھوں جاتے جاتے. جیسا اسحاق ڈار صاحب آئے, انہوں نے ایک نقطے پہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کیا. میرے بارے میں یہ لکھا ہے, اس کا یہ ڈاکیومنٹری ایویڈنس, میرے بارے میں یہ لکھا ہے, میرے پاس یہ اس کا ایویڈنس ہے. کیا پرائم منسٹر کی طرف سے جواب نہیں آنا چاہیے تھا کہ میرے متھے جو تم لوگوں نے یہ آف شور کمپنی لگائی ہے یہ میری نہیں ہے؟ یہ تو سمپل جواب ہے نا جی. یا وہ
مجھے یقین ہے ان کی نہیں ہے بھائی، ایسے کیا بات کر رہے ہیں؟ ڈاکومنٹ آ گیا اب تو آپ صحیح فرما رہے ہیں کہ ان کی طرف سے اسپیسیفک جواب آنا چاہیے، کسی چیز کا اسپیسیفک جواب نہیں، ان کی طرف سے اسپیسیفک جواب نہیں آیا، اور ان کی طرف سے بار بار یہ کہا جاتا رہا ہے کہ یہ سیاست ہو رہی ہے، پالیٹکس ہو رہی ہے، اور مجھے پولیٹیکلی ڈاؤن کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس طرح کی یعنی انہوں نے اوور ٹونز جو ہیں باتیں کی ہیں. تو وہ جے آئی ٹی کے خلاف، جے آئی ٹی کو تو پنچنگ بیگ بنا رہے ہیں، لیکن اصل میں تو وہ سپریم کورٹ کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. اب سپریم کورٹ تو ان کو آلریڈی گاڈ فادر کہہ چکی ہے، تو ان حالات میں تو ڈائریکٹلی کانفرنٹیشن سپریم کورٹ کے ساتھ آ رہے ہیں. سو یہ کنفرنٹ کریں گے سپریم کورٹ کو آگے چل کے؟ لگ رہا ہے کہ اب یہ ایک دوسرے کو کنفرنٹ کریں گے، کیونکہ سپریم کورٹ نے تو ان کو گاڈ فادر کہا ہے نا جی، اور یہی تھے جنہوں نے سپریم کورٹ کو بحال بھی کروایا ہے. تو یہ تو سارا معاملہ جو ہے اب ایک عجیب سا وہ ایشو بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. ٹھیک، اچھا ایک انہوں نے جانا ہے، چونکہ عرفان قادر صاحب نے، بہت شکریہ عرفان قادر صاحب آپ کے وقت کا. اب ایک اور جو آپ پہلے سوال کر رہے تھے نا کہ اس کے کچھ کریکٹر باہر ہیں، مجھے لگتا ہے کہ یہ حوالہ دے رہے ہیں، یہ کہتے رہے کہ جی سی پیک کی سزا مل رہی ہے، سی پیک کی سزا مل رہی ہے، اور کہتے ہیں یہ امریکہ سی پیک کا مخالف ہے، اور یہ پاناما پیپرز بھی ادھر سے آیا، اور یہ سی آئی اے کی سازش ہے. یہ کہنے کی ہمت نہیں ہے، امریکہ کو نام لینے کی تو ہمت نہیں ہے، کیونکہ جاتے تو ادھر ہی ہیں. اس لیے اب یہ کہہ رہے ہیں کچھ کریکٹر باہر بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ کریکٹر اندر بیٹھے. اب دیکھیں جی، یہ سی آئی اے، موساد اور ساری وہ کون سی ہے ادھر کی روسی، اس کو کیا کہتے ہیں، کے جی بی، یہ ساری سازش ادھر سے. بٹ پرابلم از، جب میں سعد رفیق صاحب کی پریس کانفرنس سن رہا تھا، اس وقت انہوں نے کہا ہمارے ججز پر احسانات کے، ہم نے نکل کے آپ کو بحال کرایا، which is fine. آپ بہت بڑا رول سب کا تھا، لیکن آئین کے اوپر، یا آپ آئین کی عملداری، کسی جگہ آپ کا ایک اچھا سیاسی کردار، اس کو آپ لیوریج کے طور پہ تو استعمال نہیں کر سکتے آگے جا کے کہ آپ عدلیہ ہمارے خلاف فیصلہ نہیں دے سکتی کیونکہ ہم نے آپ کو بحال کرایا تھا. یہ معاملہ جائے گا کدھر؟ گو نواز گو کا جو ڈیمانڈ شروع ہو گئی، گو نواز کو آصفہ زرداری صاحبہ نے ایک ٹویٹ کی، گو نواز گو، بلاول بھٹو اپیرنٹلی 9:30 بجے ایک پریس کانفرنس کرنے جا رہے ہیں جس میں پاکستان پیپلز پارٹی بھی شاید میاں نواز شریف صاحب سے وہ کہہ چکے ہیں پہلے. خورشید صاحب نے کہا نا اب تو پارٹی لیڈرشپ کی طرف سے یہ ڈیمانڈ ایسا لگتا ہے کہ آئے گی. خورشید شاہ صاحب کو آج انہوں نے کہا تھا، جب ساری سیاسی جماعتیں، ایم کیو ایم بھی باہر نکل آئی، وہ جو عموماً کہیں نہ کہیں رک جاتے تھے، کندھا دے جاتے تھے، انہوں نے کہا، شیر پاؤ صاحب نے کہا، پی ٹی آئی کہہ رہی ہے، جماعت اسلامی کہہ رہی ہے، اب کیوں کھڑے ہیں وہ؟ کیا جواز ہے ان کے پاس کھڑے رہنے کا؟ کیا چلے نہیں جانا چاہیے؟ واٹ از دی بیٹر تھنگ؟ بالکل چلے جانا چاہیے. یہ تو جس وقت 2 ججز نے ان کو یہ کہا تھا کہ آپ نااہل ہیں، اسی وقت ان کو چلے جانا چاہیے تھا، اور اگر چلے جاتے تو شاید یہ اتنا گمبھیر معاملہ ان کے لیے نہ ہوتا. اب تو پولیٹیکل ڈیتھ والی بات ہے نا، جس میں جے آئی ٹی نے جو بات کہی ہے، جو کاشف وقت گزرے گا ان کو ان کے اپنے ساتھی بھی چھوڑتے جائیں گے، اور یہ پریشر بڑھتا جائے گا. وکلا بھی اس معاملے میں آگے آ رہے ہیں، اسٹوڈنٹس بھی آئیں گے، تنظیمیں بھی آئیں گی، یہ بڑا ایجیٹیشن ہوگا. اگر یہ نہیں جائیں گے، یہ ان کے لیے بہتر ہے کہ چلے. کیا ہوگا اگر نہیں جاتے تھے سر؟ کیا ہوگا اگر وہ نہیں جاتے تھے؟ وہ کہتا ہے جی ہم ڈیفینڈ کریں گے اس کو قانونی طور پہ. اگر سپریم کورٹ نے کہا کہ جاؤ اور پھر بھی نہیں جاتے اور سپریم کورٹ کو کنفرنٹ کرتے ہیں، تو پھر تو وہ تو خیر نہیں ہو نہیں سکتا، وہ تو نہیں ہو چلے گا دوسری جب وہ نہیں اب ہو سکتا نہیں. لیکن اب یہ ہے کہ اگر اب بات اخلاق پہ آ جاتی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ تجھے اخلاق دیا گیا. چلے اخلاق پہ جانے سے پہلے ذرا یہ گیلانی صاحب کو کیا اس پر کہا تھا وہ ذرا سنیں. اپیل سے پہلے نیچے اترو، گھر جاؤ، جب گھر جاؤ گے اپیل کرو. اگر اپیل میں تمہارے خلاف فیصلہ ہوتا ہے تو تم بالکل گھر جاؤ گے، نہیں ہوتا تو پھر تم واپس اپنے وزارت عظمیٰ کے منصب پہ آ جاؤ گے. یہ انہوں نے کہا تھا. پیپلز پارٹی کے، مسلم لیگ نون کے لوگ اس وقت کیا کہا کرتے تھے؟ یہ بھی ایک بڑا ایلیمنٹ ہے نا جی. اس ٹائم حالات بالکل تقریباً ایک سے تھے. آج احسن اقبال صاحب نے پریس کانفرنس میں کہا جی 58(2)B کی جب وہ بات کر رہے تھے کہ عدالت کے آدمی، انہوں نے کہا جی کیوں وزیر اعظموں کو گھر بھیج دیا جاتا ہے؟ پچھلے وزیر اعظم کو تو حضرت عمر کی کہانیاں آپ سناتے رہے ساری، آپ کہتے تھے وزیر اعظم کو جواب دینا چاہیے، بٹ ویئر ول کتنا سسٹین کر پائیں گے؟ میرا یہ سوال. اس سارے پولیٹیکل اسموک سکرین کے نیچے جو چیز چھپ جاتی ہے، دب جاتی ہے کہ یہ کرائم کیا ہوا ہے انہوں نے. اکارڈنگ ٹو دا جے آئی ٹی اب یہ کنفرم ہو گیا کہ انہوں نے کرائم کیا ہے. یہ ان کے پاس کوئی ایکسپلینیشن نہیں ہے فلیٹس کے پیسوں کی، انہوں نے فورجری کی ہے، انہوں نے کمپنیاں بنائی، یہ کرائم ہے. اس کے اوپر اب پالیٹکس کا چھاپ لگاتے جائیں کہ جی وزیر اعظم کو یہ کر دیا، ہماری ہسٹری ایسی ہے، 58(2)B یہ ساری پولیٹیکل باتیں، وہ پولیٹیکل باتیں، اسموک سکرین ہے، سیاسی اسموک سکرین ہے. اس کے نیچے اصل تو کرائم ہے.
ایک چیز میں پہلے سنا دوں ذرا، دیکھیں ایک تاریخ ہے نا اس ملک کی، سن لیجئے گا جو پیپلز پارٹی کو اس وقت کیا مشورے دیے جاتے رہے. جمہوریت جو ہے یہ عوام کے لیے ہوتی ہے کہ عوام کے لیے لیجسلیشن کی جائے. اب یہاں پر صرف فرد واحد کو بچانے کے لیے صدر صاحب کو یا ایک وزیر اعظم جس نے خط نہیں لکھنا اسے بچانے کے لیے لیجسلیشن کر رہے ہیں. اس جنگ کی بنیاد تو ایک NRO کا خط ہے اور $60 ملین ہے. آپ اس $60 ملین کے لیے آئین کی بالادستی اور پارلیمنٹ کی بالادستی کہاں سے لے آئے؟ ایک بندے کو اور ایک بندے کے پیسے کو بچانے کے لیے ہم نے سارا ملک کو سٹیک پہ لگا دیا ہوا ہے. دیکھیں the very fact کہ خط نہیں لکھنا چاہتے اس سے صاف ظاہر ہے کہ اس میں کچھ نہ کچھ تو ہے، دال میں کالا ہے جس کی وجہ سے خط نہیں لکھنا چاہتے. صدر صاحب بے گناہ ہے، صدر صاحب نے کوئی کرپشن نہیں کی ہے. میں تو اکثر پیپلز پارٹی کے لوگوں کو کہتا ہوں کہ آپ کیوں ان کو صدارتی پروٹیکشن کے پیچھے چھپاتے ہیں؟ جب آپ ایسا کرتے ہیں تو تھوڑا سا لوگوں کو کھٹکا ہوتا ہے کہ دال میں کالا ہے. آپ کو تو چاہیے کہ فورتھ رائٹ ہو کے آپ آئیں، انہیں کہیں جی ہم نے امیونٹی بالائے طاق رکھی چونکہ یہ جھوٹے کیس ہیں، چونکہ یہ انتقامی کیس تھے، ہم اپنی بے گناہی ثابت کریں. دیکھیے اگر ہمارے ساتھ یہ سچویشن ہوتی ہے اور ہمیں یہ یقین ہوتا کہ ہم بے گناہ ہیں تو ہم اس استثناء کو بالائے طاق رکھ کے عدالت میں جاتے تاکہ اپنے ناقدین. جی مالک صاحب، یہ مشاہد اللہ صاحب بھی ہیں. مشاہد اللہ صاحب نے کہا تھا میرا خیال ہے اس وقت کہ جمہوریت کو خطرہ نہیں ہے ان چیزوں سے. میرا خیال ہے کاشف آپ بات کر رہے ہو کہ اگر لیگل گرے ایریے میں ہوں پرائم منسٹر کہ کورٹ نہ کہے کہ آپ چلے جائیں اور یہ سارے کہہ رہے ہیں کہ چلے جائیں تو پھر کیا ہو؟ بیکاز اگر کورٹ کہے گی then you have to go. وہ تو پھر جانا پڑے گا نا. میرا خیال ہے ایشو یہ نہیں ہے کہ وہ رہ کے کیا کر سکتے ہیں. سب سے بڑا سوال اب یہ ہے کہ وہ اگر چلے جاتے ہوگا کہ اگر وہ رہ جائیں ان حالات میں یا رہتے ہیں کنٹینیو کرتے ہیں تو کیا ڈیلیوری دے سکتے ہیں. لیکن جو اسٹیٹ مشینری ہے، یہ بھی ایکس بیوروکریٹ ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، شفقت بھائی یہ بھی آپ کو بتا دیں گے کہ ایسے حالات میں بیوروکریسی نے تو کوئی سپورٹ کرنا نہیں ہے، کوئی کام کرنا نہیں. اور خاص طور پہ اب جب آبزرویشنز آئی ہیں کورٹ کی اور انہوں نے بھی کہا کہ جی جاب سیکیورٹی دی جائے ان لوگوں کی جو انویسٹیگیشنز میں تھے، فزیکل پروٹیکشن کے علاوہ ایک فضا اور قسم کی بن گئی ہے. میرا خیال ہے کہ وہ اب پرائم منسٹر کو یہ دیکھنا ہوگا کہ اگر وہ یہ فیل کرتے ہیں کہ میں نے 4 سال میں اس ملک میں اسٹیبلٹی لائے ہیں، میں نے 4 سال میں میرا ریکارڈ ڈیولپمنٹ کا بڑا اچھا ہے، تب ان کی چوائس ہوگی کہ کیا آخری سال میں جو الیکٹورل نیریٹو ہے، جو الیکشن میں بحث ہونی، کیا وہ ڈیولپمنٹ کے نیریٹو میں ہونی ہے کہ کیا وہ کرپشن کے اوپر. اور اگر وہ ڈیولپمنٹ کے نیریٹو تبھی ہوگی اگر یہ کنٹینیوٹی آف سسٹم کو انشور کر دیں انسٹیڈ آف کنٹینیوٹی آف ون مین. گڈ پوائنٹ. کنٹینیوٹی آف سسٹم کو تو مانتے کوئی نہیں ہمارے. نہیں میں سسٹم کو میں سسٹم میں بات کاشف میں سسٹم نہیں، میں اپنی پولیٹیکل پارٹی کی گورننس سسٹم کی بات کر رہا ہوں. ملکی سسٹم کون سی پولیٹیکل پارٹی ہے؟ تو افراد کی پارٹی ہے. سیاسی جماعتیں تو ہے ہی نہیں نا اس ملک میں. سیاسی جماعتیں ہوتی تو میاں صاحب ڈٹ جاؤ، وہ تو ہر ایک کا وزیر آ کے ڈیفینڈ کر رہے ہیں. یہ انڈیویجول ہماری سیاسی نہیں کہا کہ آپ نہ کریں. بالکل سیاسی بڑی مہربانی تاڈی وہاں بھٹو جان دیو جہاں یونیورسٹی فیملی ہے، عمران خان صاحب نے ڈیسائیڈ کر دیتا فائنل فیصلہ وہی ہے. آپ کسی میں اتنی اخلاقی جرت نہیں ہے کہ اچھا ڈسکشن کر کے فیصلہ کرتے ہیں. ہمارے کادری کے ساتھ PM ہاؤس نہیں جانا، اس کے بعد ڈسکشن کے بعد پھر ہم وہ بات مان لیتے ہیں جو کہتے ہیں. سب کا یہی حال ہے، سب کا یہی حال ہے. ناظرین میاں صاحب نے کیا کہا تھا پہلے یہ بھی سن لیں. سب آپ بہت سارا سنتے رہے. یہ کیا مطلب تھا اس کا کہنے کا؟ کیا یہ بھی سیاسی پنچ لائنز ہیں؟ ایک میاں صاحب نے کیا کہا تھا سنیے گا. میرا اپنے آپ سے یہ عہد ہے کہ اگر کمیشن کی تحقیقات کے نتیجے میں مجھ پر کوئی الزام ثابت ہوا تو میں ایک لمحے کی تاخیر کے بغیر گھر چلا جاؤں گا. یہ اسپیچ رائٹر نو پڑھنا چاہیے تھا. کیوں لکھواتے ہو تسی یاد تسی لکھاندے کیوں ہو سارا کوئی؟ یہ جو آپ چلا رہے ہیں نا یا پھر عرفان صدیقی صاحب بھی بڑا سازش کر رہے ہیں. میں بتا رہا ہوں اس کا بھی ایک ریزن ہے. بریک کے بعد بریک لیتے ہیں ناظرین. بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. سعد رفیق صاحب کا میں نے ٹکٹ دیکھا جس میں انہوں نے ڈینائی کیا ہے پرائم منسٹر کی آف شور کمپنی کو. میں سن نہیں پایا اس چیز کو، اس لیے آئی پرابلی مسڈ اٹ. بٹ لیٹس سی اگر اتنا بڑا الزام JIT کی طرف سے لگا ہے، I'm sure JIT کے پاس کوئی پیپر ورک ہوگا، لیکن کتنے عرصے تک سسٹین کر پائیں گے پرائم منسٹر صاحب ناؤ جب یہ سب آوازیں جو ہیں استعفے کی جگہ جگہ سے آنی شروع ہو گئی؟ میری ذاتی رائے یہ ہے کہ ان میں یہ بڑے اس معاملے میں سخت ہے. یہ میں کچھ اور لفظ استعمال کرنا چاہتا تھا، میں نے روک لیا اپنے آپ کو، کیونکہ یہ ان کو پبلک اوپینین کا کر پائیں گے، پبلک اوپینین کا، پارٹیز کا، موریلٹی کا، ان چیزوں کا کوئی اثر نہیں ہے ان کے اوپر. اور ان کے ارد گرد جو ان کے مصائب ہے وہ نہیں منہ سے یہ
اٹر کر سکتے. حالانکہ ہمیں پتا ہے کہ وہاں پہ سنا ہے 2 گروپ ہیں, ایک کو لیڈ کر رہا ہے نثار اور خواجہ آصف جو کہہ رہے ہیں کہ بھی لڑائی نہیں کرنی, اور دوسرے جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ پہ جاؤ. لیکن میرا نہیں خیال کہ کسی میں اتنی ہمت ہے کہ وہ اس ایشو کو ڈسکس کرے کہ میاں صاحب میرا خیال ہے تھوڑے آپ کو فائدہ اور نقصان دیکھیں, ہر چیز کو جو بھی سچویشن آتی ہے آپ کہتے ہیں سر یہ فائدہ یہ نقصان. ہم پروگرام شروع ہونے سے پہلے بھی یہ سوچ رہے ہیں کیا فائدہ ہوگا کیا نقصان ہوگا. ایک چیز میں کہوں, بس 27 سال مجھے ہو گئے ہیں پالیٹکس میں اور کچھ دیر میڈیا میں. بہت ساری چیزیں جو ہم ایک دور بیٹھ کے کہتے ہیں نا کہ یار لاجیکل چیز تو یہی ہے کہ اس طرح ڈسکشن ہو, اس طرح ہوتا نہیں ہے. I agree with you, بٹ دیکھیں ہمیں بھی ہم جب بھی کام کرتے ہیں سمجھے ہمیں بھی 15 20 25 سال ہو گئے پالیٹکس میں کہ آپ پالیٹکس سے ڈیل کرنے کا مطلب پالیٹکس ہی ہوتی ہے. اور ہم بھی یہ دیکھتے ہیں یہ نہیں کہ لاجیکل کہ اخلاق کی چیز کیا ہے, نہیں سیاسی فائدہ اور نقصان کیا ہے. کیونکہ میاں صاحب کے جانے کے بعد بچی نے آنا ہے, مریم بی بی نے, ان کو فائدہ کس چیز کا ہوگا. بات بتائیں, ہم ہر چیز میں سے انسانی فطرت کیوں نکال دیتے ہیں؟ دیکھیں کوئی آدمی 3 باری پرائم منسٹر خیرات میں نہیں بنتا, کوئی آدمی 3 الیکشنز نہیں جیتا اگر اس کو سیاست کی سمجھ نہیں ہے. یہ نہیں کہ آپ کو سمجھ نہیں ہوتی, لیکن میرا خیال ہے جب آپ اتنا عرصہ گورنمنٹ میں ہوں, اتنا عرصہ آپ رول کر رہے ہو, تو رولنگ ایک آپ کی سیکنڈ نیچر بھی بن جاتی ہے. اٹ لکس دا موسٹ نیچرل تھنگ ٹو یو, اور وہاں نہ ہونا آپ کو ان نیچرل لگتا ہے. میرا خیال ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ پرائم منسٹر نے اگر تو کسی قسم کا ایگو یا فالس ان چیزوں کو کوئی آنے دیا, غالب آنے دیا, تو ڈیسیجن اور ہوگا. لیکن اگر ایک پریگمیٹک ڈیسیجن لیں گے تو میرا خیال ہے کہ پھر شاید صحیح ڈیسیجن ہو جائے. لیکن اگین بڑا مشکل ہوتا ہے اقتدار چھوڑنا. پریگمیٹزم ہوتا کیا ہے؟ پریگمیٹزم ہوتا ہے when you choose your time of your exit. کسی کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ پریگمیٹک ہوتا ہے. دیکھیں جی, مجھے لگتا ہے کہ کسی لیڈر کو آپ یہ کہیں, اگر شفقت صاحب عمران خان صاحب کو جا کے کوئی کہنا کہ سر میرا خیال ہے یہ نہیں کرنا چاہیے, لگے گا عمران خان کو اگر انہوں نے پہلے مائنڈ بنایا ہوا ہے اس چیز کے بارے میں وہ کہیں گے تو میرا سب سے بڑا دشمن یہ ہے, شاید یہ تو دوسرے کے ساتھ ملا ہوا ہے, یہ بھی سوچ لیں. تھوڑا میں اس میں پڑھنا نہیں چاہتا, لیکن بڑا فرق ہے عمران میں اور میاں صاحب کاشف. اگر وہ اقتدار میں میاں صاحب نہیں ہے تو اپنے آپ کو کیسے ڈیفینڈ کریں گے بھائی؟ کسی کچھ کہنے پہ اجلاس سے نکال دیا گیا تھا, اگر آپ کو یاد ہو نا, اور تمہیں یاد ہی ہونا. یہ کوئی اخلاقیات کی بات نہیں ہے, ان کے لیے اپنا سروائیول ہے. اگر وہ اقتدار میں نہیں ہے, اتنے بڑے ان کے اوپر یہ پرچے اور یہ ساری انویسٹیگیشنز ہیں, اس سے کیسے نکلیں گے؟ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک وہ پاور میں ہیں ان چیزوں کو بہتر انداز میں فیس کر سکیں گے. اس بات کا کوئی امکان نہیں ہے کہ وہ خود سے یہ سوچ لیں کہ آگے دیکھیں آپ کا SCCP کا چیئرمین ایگزٹ کنٹرول لسٹ پر ہے بھائی, لیکن ابھی تک اس کو لوگوں کے نام اگر ہوتی تھوڑی سی بھی گورنمنٹ میں تو اس کو کم از کم اپنے عہدے سے ہٹا دیتے. وہ ابھی بھی دیکھیں FIA سے ضمانت کروانے گیا ہے اور وہ ادھر اپنے میرا نہیں خیال کہ اگر آپ خود ہٹ جاتے ہیں اور آپ کی پارٹی نہیں ہٹتی تو میرا نہیں خیال کہ آپ پاور سے باہر ہو جاتے ہیں. ایکسرسائز آف پاور ڈیفرنٹ طریقے سے ہوتی ہے. سمجھتے نہیں ہے پارٹی, وہ تو سمجھتے ہیں ہمارے ہاتھ سے چلا گیا, بس چلا گیا. کسی کی ہمت نہیں ہے میاں صاحب وہ کہہ ریزائن کر دیں. میرا خیال شاید وہ ڈسکشن شروع ہو گئی ہے PMLN کے اندر بھی کہ اینڈ گیم کیا ہوگی, کیسے ہوگی, یہ فیصلہ کرنا ان کا اپنا کام ہے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ. ARY News Application. The latest news at your fingertips. At ARY, we feel it's essential to give you, our viewers, access to news wherever you are, whenever you want. Easy to use and a simple interface, giving you the best usability factor. Watch live streaming in HD quality. World news, making sure you're in touch with the world. And much more. Download our free app now and start watching your favorite programs at your convenience.